बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए, लाखों करोड़ों दुरूद पाक जनाब नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर। सामईन वक़ार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सफ़ीर इश्क, और आज का हमारा मौजू है मुरीद रसूल जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज की मेरे इस बज़्म के मेहमान हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, अज़ीम मज़हबी स्कॉलर जनाब हज़रत अल्लामा साहबज़ादा अब्दुल गफ़ूर चिश्ती साहिब, जो कि प्रिंसिपल हैं जामिया हैदरिया फ़ज़ल उलूम जलालपुर शरीफ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़ूर, आज का जो दिन है यकम मुहर्रमुल हराम, एक ऐसी हस्ती के लिए मनाया जा रहा है कि जब रब ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि मेरा घर बनाओ, घर जब तामीर हो गया अल्लाह ताला का, तो उसके बाद फरमाया रब ताला ने कि ए इब्राहीम मांग, क्या मांगता है? तो क्या मुझे जो तेरा आखिरी नबी है, जो महबूब नबी है, वो मेरी आल में से अता फरमा, जिसके लिए सारी कायनात बनी, जिसके लिए तमाम जहान रब ताला ने बनाए। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब अगर तुम्हें पैदा ना करता तो किसी चीज़ को भी पैदा ना करता। लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम किसी को मांगने के लिए हाथ उठाते हैं तो वो कौन सी हस्ती है और क्या वो दुआ के अल्फाज हैं? इसी बात से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं, अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। जी हुज़ूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बरार भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अज़ीम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोस्त और आपके सहाबी अज़ीम हस्ती का ज़िक्र खैर करने के लिए एक मौका मुहैया फरमाया। तो अल्लाह ताला हमारा ये आपकी बारगाह में इज़हार अक़ीदत पेश करना कबूल मंजूर फरमाया। बड़ी अच्छी बात से आपने इस गुफ्तगू का आगाज़ किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाई और जिस हस्ती को मांगा, वो हमारी ममदू नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुराद और आपके वो खुशबख्त और अज़ीम सहाबी हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी जैसा कि आपने ज़िक्र किया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ के जो अल्फाज हैं वो बड़े अनोखे और अजीब किस्म के हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के वो अल्फाज हदीस की किताबों के अंदर वो मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक जामे तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि वो क्या दुआ जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर सैयदना फ़ारूक आज़म को मांगते हुए फरमाई थी, वो बड़े अजीब अल्फाज और बड़े अच्छे अनोखे अल्फाज हैं। आप फरमाते हैं कि आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बे अहब्बा हाज़ैनिर रजुलैनि इलैक। माशाअल्लाह। या अल्लाह, इन दो ज़ातों जो मैं आगे ज़िक्र कर रहा हूँ, इन दोनों में से जो तुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, सबसे ज़्यादा महबूब है, उस महबूब ज़ात के ज़रिए इस्लाम को गलबा अता फरमा, इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। वो दो नाम आपने पेश किए, एक अबू जाल बिन हशाम जिसका नाम अमर था, अमर बिन हशाम, और दूसरा हज़रत फ़ारूक आज़म का नाम उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ख़ुद ही बयान आगे करते हैं कि अल्लाह ताला को उन दोनों में से हज़रत उमर पसंद आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर हज़रत इब्राहीम ने मांगा था, लेकिन ये दुआ बड़ी अजीब और बड़ी अनोखी दुआ है। देखें अल्लामा साहब, इस पर यह भी एक नुक्ता निकलता है कि
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، جی ہاں، جو تجھے پسند ہے، تو اس سے تو پھر یہ کہ جناب سیدنا فاروق اعظم آقا اللہ تعالیٰ کے قریب کتنے قرب والے ہیں، کتنی محبوب ذات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت فاروق اعظم نے حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا تو صحابہ کرام مختلف روایات بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو اہل بیت کے عظیم فرد ہیں، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا کے بیٹے، آپ کے چچا زاد بھائی، عظیم فرد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ جس دن حضرت فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے اسلام قبول کیا، قال المشرکون، مشرک یہ کہنے لگے کہ الیوم کا دن تصفل قوم منا، کہ آج ہماری قوم دو حصوں کے اندر بٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ حدیث کیا بیان کرتی ہے؟ یہ بیان کرتی ہے کہ اس سے پہلے اسلام کا تشخص کافروں نے نہیں مانا تھا، بحیثیت قوم انہیں تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن یہ حضرت عمر کے آنے اور آپ کے اسلام قبول کرنے کی برکت ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کو بحیثیت قوم یہ کافر بھی تسلیم کرنے لگے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اہل بیت سے پیار ہے، اس بارے میں تھوڑا سا بیان فرمائیے گا، تھوڑی سی۔ آپ کے اسلام کے بارے میں اگر یہ ہم ساری بات آپ کے اسلام کے حوالے سے ہی کرتے نا تو وہ بھی ایک بڑی لطیف اور بڑی عجیب ہوتی، لیکن آپ کے اسلام کے حوالے سے حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تو میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، آ کر وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ کے عمر نے اسلام قبول کیا ہے تو ان کے اسلام کے قبول کرنے پر سارے فرشتے آسمان پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں ان کی شانوں پر، کیا بات ہے، تو جو عام جاہل جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر وہ باتیں کرتے پھریں تو ان کی شان میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ تو ان کی شان میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ باقی رہی ان کی اہل بیت سے محبت، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ کلمہ پڑھنے والا ہو اور نبی پاک کے گھر والوں سے اہل بیت سے پیار نہ کرتا ہو۔ صحابہ کرام کی جو ان کی خاص علامت وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے عشق اور محبت تھا۔ تو عشق اور محبت جو ہے وہ محبوب کی پسندیدہ اور محبوب چیزوں کی محبت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ تو صحابہ کرام کو مکمل عاشق ہم تب بھی مان سکتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری چیزوں اور پیاروں کی محبت جو ہے وہ ہم تسلیم کریں گے۔ بے شک۔ تو حضرت فاروق اعظم، آپ ویسے تو نبی پاک کی ذات سے محبت آپ کی واضح تھی، اور بخاری شریف کے اندر آپ کے نام سے منسوب بھی نبی پاک کی وہ حدیث پاک موجود ہے، لیکن اس طرف نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مائی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ اے مائی صاحبہ، میں نے اپنی زندگی کے اندر نبی پاک کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب ہستی نہیں دیکھی کہ آپ سے بڑھ کر نبی پاک کسی اور سے پیار کرتے ہوں۔ آپ سے وہ پیار کرتے تھے، لیکن آپ کے وصال کے بعد اب آپ سے بڑھ کر میں کسی اور سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سے بڑھ کر حضور اپنی ظاہری حیات میں آپ سے پیار کیا کرتے تھے، اور آپ کے وصال کے بعد اب میں اس ظاہری حیات کے اندر آپ سے بڑھ کر کسی سے پیار نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ۔ محرم شروع ہوتے ہی بعد ایسی پوسٹیں بھی آنے لگی، صحابہ اہل بیت کے گستاخوں پر لعنت، ایسی۔ تو اس سے اگر ہٹ کر اگر ہم یہ اگر پوسٹیں کریں گے اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں پر اللہ کی رحمت ہو، سلام ہو، ان پر درود ہو، تو یہ اگر یہ اچھا ہے۔ اور یہ خلافت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، کیونکہ آپ کی خلافت میں بہت سارے وہ کام ہوئے ہیں۔ یورپین کنٹری نے تو
عمر لا باقاعدہ لگا رکھے ہیں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صاحب سے اگر چیزیں؟ میں یوں کہوں کہ جس طرح آپ کا اسلام کے اندر آنا وہ ایک سمجھو سورج کی مانند ایک روشن اور جو ہے وہ فیوز و برکات سے معمور تھا، اسی طرح آپ کا خلیفہ بننا بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، بے شک اور اس کا اعتراف خود صحابہ بھی کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کر جو دوسرے منکرین ہیں، جو سمجھیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول امام طبرانی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے فتح کی دلیل تھا، ماشاءاللہ، اور آپ کا خلیفہ بننا مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب سبحان تھا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان ٹھیک ہے، اللہ۔ اگر آپ کے دور کو تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے تو یوں کہیں کہ اسلام کے پاس پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے، تو اس لیے یہ اسلام کی اللہ تعالیٰ نے غلبے کے لیے، عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیتا، اللہ تعالیٰ کی عزت ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن چونکہ وسیلہ اور سبب اور ذریعہ ان ذاتوں کو اس نے بنایا ہے، اس لیے ان کو بھی اظہار عقیدت پیش کرنا اور سلام عقیدت پیش کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اچھا، حضور اوصاف اگر بیان کرتے جائیں تو بہت لمبی، وہ جناب جبریل امی جس بات سے عاجز آ گئے تھے ہم، کیا کہ آپ نے وہ بس یہ ایک واقعہ کوٹ کر دیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں کہ ایک مائی کا جو تیل گر گیا تھا تو جناب عمر پاک کی بارگاہ ایسے بہت سارے واقعے ہیں، یہ تو آپ کی کرامت کے لحاظ سے ہے نا، جی آپ کی کرامت تھی کہ آپ کی حکومت زمین کے اوپر بھی چلتی ماشاءاللہ، تھی، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جی اسی طرح وہ تیل گر گیا، وہ آپ کی بارگاہ میں مائی شکایت لے کر آئی، آپ نے درہ مارا اور زمین نے تیل نکال دیا، آپ اینٹ بنا رہے تھے اور آپ نے قمیص نہیں پہنا ہوا تھا، سورج کی جو دھوپ ہے شعائیں آپ کی پیٹھ کے اوپر پڑ رہی تھیں، آپ نے پیچھے مڑ کر اس سورج کو دیکھا، اللہ اکبر، یا میں اللہ کی زمین پر عدل نہیں کرتا، واہ واہ، یا میں اللہ کے گھر کی اس تعمیر کے لیے اینٹیں نہیں بنا رہا، سبحان تو اللہ، سورج کی روشنی میں دم پڑ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ان کی کرامات کے اندر آتی ہیں، لیکن ایسے وہ سارے اوصاف کہ عدل و انصاف کا قیام، پھر حکومت کے لیے وہ سارے اچھے انتظامات، پھر خود جتنا آپ کا وہ شہرت عزت آپ کی بڑھتی جاتی، آپ کی عاجزی کے اندر اور اضافہ ہوتا جاتا۔ ماشاءاللہ، جس حاکم کو یا امیر کو اگر اتنی عزت حاصل ہو کہ اس کا نام سن کر بڑی بڑی سپر پاوریں، وہ کیسر روم اور ایران کا کسرا جو ہے وہ کانپتا ہے اگر نام سن کے، تو اس کے قمیص پر اگر 14 سے زیادہ اگر وہ پیوند لگے نظر آئیں تو اس کی عاجزی کی کیا مثال ہو سکتی ہے۔ اور اس عادت کے بارے میں آپ بتاتے کیسے؟ شہادت ان کی وہ بھی ایک عظیم شہادت تھی، اور انہوں نے خود اللہ سے مانگ کر لی تھی۔ آپ اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ بھی اپنے راستے میں عطا کر، اور وہ شہادت مجھے اپنے نبی کے شہر کے اندر عطا سبحان فرما۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ سارے پھر اسباب اللہ کریم نے آپ کی دعا کی قبولیت کی صورت میں، وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ایک نبی پاک کے صحابی تھے، تو ان کا ایک غلام مجوسی تھا، تو وہ آپ کے پاس آیا شکایت لے کر ان کی کہ مجھ سے وہ دیہاڑ روزینہ زیادہ لیتے ہیں۔ آپ انہیں سمجھائیں، آپ نے فرمایا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے جب وہ سارے پیشے وغیرہ بتائے تو آپ نے فرمایا اتنا دیہاڑ یا روزینہ دینا تیرے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، دے سکتا ہے تو۔ وہاں سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، اور پھر وہ آپ کی جو ہے وہ شہادت تک جا پہنچا، تو اس نے فجر کی نماز کے اندر اس نے آپ پر وار کیے، وہ اتنے شدید وار تھے کہ آپ جو ہے وہ مصلی رسول کے اوپر نیچے زمین کے اوپر تشریف لے آئے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نماز کو مکمل کیا، تو 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا، اور یکم محرم الحرام شریف طبقات ابن سعد کے اندر یہ بات موجود ہے، یکم محرم کو آپ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، اور اسی دن آپ کو
جو ہے وہ دفن بھی کیا گیا۔ تو دفن ہونا یہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت ہے بے شک، کہ وہ جگہ آپ کو کون سی ملی ماشاءاللہ، جس پر ہم تڑپتے ہیں کہ اللہ وہاں حاضر ہو کر ہم 2 نفل پڑھ دو سکیں، نفل پڑھ سکیں، ریاض الجنہ جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ہر روز اللہ کریم صبح کے وقت 70,000 فرشتے شام تک، اور شام کے وقت 70,000 فرشتے صبح تک، یہ ہر روز بھیجتا ہے ہاں، کہ وہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان تو جب حضور پر درود و سلام پیش کرتے ہیں تو وہ ساتھ آپ کے بے دوست بھی شک، موجود بے ہیں۔ شک، بے شک، تو آپ نے فرمایا جب قیامت کا نکارہ بجا دیا جائے گا، آخری 70,000 فرشتوں کا گروہ میری قبر پر موجود ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ، اگر ان کی بارگاہ میں درود و سلام نہ بھی پیش کیا جائے تو ان کے لیے تو یہی کافی ہے، بے شک، بے شک، لیکن پھر بھی میں اس حوالے سے کہوں گا کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے پیر کو ایصال ثواب کرو، فلاں کو ایصال ثواب کرو، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ضرور ایصال ثواب کرنا چاہیے، بے شک، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندہ ایصال ثواب کرتا ہے تو جبریل امین، وہ لمبی حدیث پاک ہے، وہ ایک نور کے تھال کے اندر رکھ کر اس قبر والے کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ تیرے عزیز نے تحفہ تیرے پاس بھیجا ہے۔ تو جب ہم حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کی بارگاہ میں بھیجیں گے تو وہ تحفہ کہاں جبریل کیا لے بات جائے ہے، گا، کیا بات، ماشاء وہ نبی پاک کی بارگاہ میں ڈائریکٹ لے جائے گا۔ تو اس لیے ان کے دنوں کے اندر یوم وصال ہو یا ان سے متعلقہ منسوب کوئی دن ہو تو ضرور ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنی چاہیے۔ اچھا حضور، بہت شکریہ کہ عمر کی عدالت کا صدا راج رہے گا، ہر دور عمر کا محتاج رہے گا، اور عمر تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے، اے عمر تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے تو ملت اسلام کا سرتاج رہے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔